ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अब जनाब ये हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत से करवाते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ अदब से हो, स्पोर्ट्स से हो, गर्ज़ ये कि किसी भी फील्ड से हो, शोबिस से हो, मुसव्वरी से हो। और आपने देखा होगा कि चूँकि हमारा ये इंटरनेट बेस रेडियो है, पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई पाकिस्तानी मौजूद हो और कोई ना कोई नुमाया काम कर रहा हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे अपने इस सेगमेंट में बतौर मेहमान लेकर आऊँ। तो आज हमारे साथ मैं जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है दादू से। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ दादू से है। पैदा दादू में हुई, लेकिन तालीम व तरबियत जो है वो इब्तदाई वो जाम शोरों में हासिल की। मैं इन्हें फ़ेसबुक से इनकी शायरी के हवाले से जानता हूँ, और जब मैंने इनकी यहाँ नज़में पढ़ना शुरू की तो वो बड़ी मुझे भाई, क्योंकि उर्दू इस्तियारे और तशबीहात का इतना खूबसूरत इस्तेमाल नज़मों में और अपने ख़याल को लिखने में, पेश करने में जो मैंने इनके पास देखा वो मुझे कहीं और नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आज मैं इस शायरा से आपकी मुलाकात करवाऊँ जो बाय प्रोफेशन एक उस्ताद हैं। गवर्नमेंट ज़ुबैदा गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद में 11 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हैं, और इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जो है मास्टर्स किया है। मादरी ज़बान सिंधी है, लिखती उर्दू में है, पढ़ाती अंग्रेज़ी में है। तो आइए इनसे मिलते हैं। ये हैं सुमैरा कुरैशी। सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बहुत दिनों से मैं आपको पढ़ रहा था, और मैं क्या, मेरे ख्याल में जो फेसबुक में पाकिस्तानी हैं, मेरे ख्याल हज़ारों की तादाद में जो है वो आपकी नज़मों को पढ़ते हैं। तो कैसा लगता है फेसबुक कैसा लगता है कि फ़ेसबुक के ज़रिए जब आपको हज़ारों लोग पढ़ते हैं तो ये मीडिया कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है यकीनन, क्योंकि पहले तो लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता था किताब छपवाने के लिए ताकि उनको लोग पढ़ सकें। अब तो बहुत आसान हो गया है, सोशल मीडिया के जरिए हम विद इन सेकेंड्स लोगों तक पहुंच जाते हैं, और हमारी सोच इतनी जल्दी दूसरों तक पहुंच जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों से इस तरह कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, और कितनी आसानी हो गई है। पहले जो है हमें अदबी पर्चे में जो है, जो अदबी पर्चे का मुदीर है वो उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ती थी, फिर उसको भेजना पड़ता था, मिन्नतें करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो वक्त चला गया। मिन्नतें करनी पड़ती जी, और ये है कि उनका धंधा भी थोड़ा खराब हो गया क्योंकि वो खुश हो जाते थे कि उनको मिन्नतें कोई करता था, कोई ऐसे जाके कहता था कि चले तो हमारा वो मवाद छाप दे, तो वो थोड़ी नखरे वखरे करते थे। अब ये है कि डायरेक्ट जिसको जो आता है वो पोस्ट कर देता है। अच्छा, आप, मेरा ख्याल है ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 2-3 साल से ये नज़में आप पोस्ट कर रही हैं यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। इतना ही कमोबेश इतना ही अरसा हुआ होगा मुझे। मेरे ख्याल में 2 साल से भी कम अरसा हुआ होगा कि मैंने बाकायदा शायरी कंपोज करना शुरू की और लिखना शुरू किया। उससे पहले मैं लिखती थी अपनी डायरी में। सही। और फिर खुद ही पढ़ती थी, फिर बंद करके रख देती थी। तो ये सुमैरा, कैसे आप बैलेंस करती हैं कि मादरी ज़बान सिंधी, लिखती नज़में उर्दू में हैं, पढ़ाती बच्चों को अंग्रेज़ी लिटरेचर है? मैं इस हवाले से आपको एक और बात भी बताऊं कि मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में एमफिल कर रही हूँ, ठीक है? जी जी जी। तो वहाँ हम एक टर्म बहुत पढ़ा करते हैं, दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। आजकल मेरे ख्याल में हर फैमिली जो है किसी हद तक मल्टीलिंगुअल है, या बायलिंगुअल तो एटलीस्ट है। हम 2-3 ज़बानें तो जिंदगी में पढ़ते ही जरूर हैं। कहा जाता है ना, टू हैव एन अदर लैंग्वेजेस टू पजेस अ सेकंड सोल। सो मेरे लिए एक सोल काफी नहीं है, मुझे बहुत सारे और भी सोल चाहिए ताकि मैं दुनिया के लोगों से कनेक्ट हो सकूं। और मेरे ख्याल में अपनी मादरी ज़बान के अलावा इंसान को अपने मुल्क के लोगों के साथ राब्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी हमारे अपने होते हैं। लेकिन सिर्फ मुल्क ही क्यों, इस धरती के सारे लोगों के साथ राब्ता हो। तो इसलिए फिर वो एक
انگریزی بھی چلتی ہے، سندھی بھی چلتی ہے، اردو بھی چلتی ہے. بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے جرمن سیکھنا شروع کی تھی. مجھے وہاں جرمنی میں اپلائی کرنا تھا کہیں، تو میرا ارادہ تھا کہ میں جرمن لینگویج میں بھی شاعری کروں، لیکن یہ کہ وہ تھوڑی مجھے مشکل لگی، تو ابھی تک میں نے اس طرح کی جسارت نہیں کی ہے. اچھا، لیکن یہ بتائیں پہلے تھوڑا سا آپ کے یہ کیریئر کے. میرا شوق ہے. اچھا، یہ میرا شوق ہے کہ میں کم از کم 7 زبانوں میں اپنی شاعری چھوڑ جاؤں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو اور یہ تو تذکرہ ہو گیا 4 زبانوں کا ہے نا، جرمن سمیت. تو 3 زبانیں اور کون سی آپ یوز کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں ہے. زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں سیکھوں گی. فرینچ سیکھوں گی، رشین سیکھ سکتی ہوں، چائنیز اینڈ جاپنیز ہیں، اور بس یہ ہے کہ دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ ہاں، نظمیں آپ لکھتی ہیں اور آپ انگریزی، اردو اور سندھی تینوں زبانیں جانتی ہیں، تو ان زبانوں میں جو نظمیں لکھنے والے ہمارے کلاسیکل لوگ شاعر گزرے ہیں اور جو آج کے عہد کے لوگ ہیں، ان کو بھی آپ پڑھتی ہیں؟ جی، دراصل بات یہ ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر، تو مجھے بہت سارا انگریزی ادب پڑھنے کا موقع ملا. انگریزی تقریباً سارے میں نے ادیبوں کو پڑھا ہے، شاعروں کو پڑھا ہے، ویسٹرن لٹریچر پڑھا ہے میں نے. اس کے بعد اردو اور سندھی ادب جو ہے اس کی بنسبت میں نے کم پڑھا. کم اس لیے میں کہوں گی کہ زندگی میں میری جو ہے نا اکیڈمک مصروفیات بہت زیادہ رہیں، بہت پڑھتی رہی میں. پہلے تو ماسٹرز کیا میں نے، اس کے بعد پھر کمیشن کے ایگزامز، پھر میں نے CSS اٹیمپٹ کیا، اس کے بعد پھر اور کچھ ایگزامز تھے. تو ان چکروں میں زیادہ رہی، تو لٹریچر کی طرف میں نسبتاً کم رہی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی مجھے ٹائم ملا میں وقتاً فوقتاً پڑھتی رہی ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اردو ادب بھی جتنا ہو سکے پڑھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھی ادب پہ بھی میری گرپ اچھی رہے، میں اس کو بھی پڑھتی رہوں. اچھا، اگر ہم اثر یہ آپ سب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اگر ہم اثر شعراء کی میں بات کروں جو آج کے عہد کے ہیں، تو کچھ انگریزی اور سندھی اور اردو کے شعراء کے آپ نام لینا پسند کریں گی جن کی نظمیں یا غزلیں اگر اردو میں کہیں تو وہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں، جو آپ کے آج کے ہم اثر ہیں؟ جی، کافی سارے ایسے تو نام آ جائیں گے جو کہ ابھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور کافی سارے شاید ایسے لوگ ہوں گے جن کا میں نام یہاں نہ لے سکوں یا میرے ذہن میں ابھی نہ آ رہے ہوں. لیکن بہرحال میں کوشش کرتی ہوں. جہاں تک تعلق ہے انگریزی ادب کا، تو انگریزی میں تو خیر میں بہت ابھی تو شاعری تو میں نے بہت کم پڑھی ہے، لیکن پرانے شاعروں کو زیادہ تر پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے کلاسکس بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو مجھے رابرٹ براؤننگ بہت پسند ہے انگریزی شاعری میں، شیلے بہت پسند ہے، اس کو پڑھتی ہوں، اور اکثر کیٹس کو پڑھتی ہوں. اور نئے بھی خیر پڑھے ہیں ابھی میرے مائنڈ میں، جیسے ہی نام آئیں گے تو میں بتاتی ہوں آپ کو. اس کے علاوہ اردو کے مسعود قمر ہیں، ان کی نظمیں تو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں. حسین عابد ہیں، ان کو پڑھتی ہوں. عذرا آپا ہیں، ان کو پڑھتی ہوں. مصطفیٰ ارباب ہیں، بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں، ان کو پڑھتی ہوں. ذیشان ساحل کی نظمیں پڑھی ہیں. اس کے علاوہ مجھ سے پہلے جو رہے ہیں شعراء، ان میں سارا شگفتہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہیں، اور جب بھی وقت ملتا ہے تو کوشش کرتی ہوں ان کی نظمیں پڑھوں میں. اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں. اچھا، اسی طرح سے سندھی ادب میں جی بہت سارے شعراء ہیں جو اردو میں بھی لکھ رہے ہیں، سندھی میں بھی لکھ رہے ہیں. جیسے ایاز گل ہیں، ان کو میں پڑھتی ہوں. کبھی عدل سمرو کو پڑھتی ہوں. کبھی میں جو ہے وہ ان کو کیا نام ہے، ہمارے
بہت بہت سارے شعرا ہیں، بہت سارے نام ہیں. اچھا چلیں ان کو بس ایک جو کتاب جو اچھا لگتا ہے میں پڑھتی ہوں. بس یہ ہے کہ معیار جو ہوتا ہے نا میں اس کو دیکھ کر پڑھتی ہوں. ایسے ظاہر ہے جو شاعری دل کو بھائے گی آپ اسی کو پڑھیں گے اور اسی کو پڑھنا چاہیں گے، ورنہ تو بے شمار لکھنے والے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ اچھا لکھ رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا اور ہم اس بات کو وہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، تو یہ نظمیں آپ نے لکھنا کیوں شروع کی؟ کیا اس کے پیچھے راز ہے کہ نظمیں کیوں لکھتی ہیں؟ آپ کے عموماً نظموں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ اور اس کو دونوں طرف سے بیان کیجئے کہ اردو میں جب لکھتی ہیں تو کن موضوعات پر زیادہ لکھتی ہیں، سندھی میں لکھتی ہیں تو کن موضوعات پر لکھتی ہیں، اور کون سی نظمیں کیوں اردو زبان میں وارد ہوتی ہیں اور کیوں سندھی زبان میں وارد ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوال کر ڈالے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کے ساتھ انصاف کر سکوں. دراصل بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی جیسے میں شاعری میں نے شروع کی تو پتہ نہیں کیوں مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ میری مدر ٹنگ تو سندھی ہے، میری مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن میں نے جب سے شاعری کی ابتدا کی میں نے اردو سے کی. میرے ذہن میں جب بھی کوئی خیال آیا اردو میں آیا. یہ بات میری سمجھ سے خود باہر ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جب نظمیں لکھنا شروع کی تو میں نے اردو میں ہی لکھنا شروع کی، اور اس کا موضوعات اکثر موضوعات جو ہوتے ہیں وہ زندگی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. عورت میرا خاص موضوع ہے. جب میں عورت کے دکھ دیکھتی ہوں، عورت کو اس سماج میں پستے ہوئے دیکھتی ہوں اور اس کو مرد کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں اور اس کی بے بسی کو دیکھتی ہوں، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے. میرے آس پاس بہت ساری خواتین ہیں میں جن کو دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے اور میرے اندر کی شاعرہ خود بخود لکھنے لگتی ہے. تو زیادہ تر میرے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ عورت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے حوالے سے ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں تو میں محسوس کر سکتی ہوں کہ ان کی محسوسات کیا ہوتی ہوں گی جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں گی اور اس طرح کی زندگی گزارتی ہوں گی. لیکن صرف عورت ہی میرا موضوع نہیں رہی ہے. میں اوور آل ایک جنرلی ایک لائف کو ڈپکٹ کرتی ہوں، اور زندگی کو میں چھوٹے پیمانے پہ نہ دیکھتی ہوں نہ شاعری میں لانا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ شاعری کو اور زندگی کو ایک براڈ اسکیل پہ دیکھتی ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میری شاعری مستقبل کی شاعری ہے، صرف حال کی شاعری نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی مشاعرے میں جہاں سارے تقریباً سندھی لوگ ہوتے ہیں میں کوئی نظم پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی داد نہیں ملتی جتنی شاید مجھے ملنی چاہیے، جتنا شاید میرا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شاید مجھ سے اردو شاعری کی توقع نہیں کرتے، میرے اپنے لوگ، میرے آس پاس جو لوگ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ میں مستقبل کی شاعرہ ہوں. آج شاید آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آج شاید آپ لوگ جس پہ واہ واہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد وہ چیزیں نہ رہیں. ہمیں اس طرح کی تھیمز پہ لکھنا چاہیے جو کہ یونیورسل ہیں اور ساری انسانیت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح سے جب میں سندھی میں شاعری کرتی ہوں تو میرے موضوعات صرف عورت نہیں ہوتی، پھر ڈائیورس ہو جاتے ہیں، مختلف موضوعات ہوتے ہیں. اس میں پھر وہ تھوڑا سا ایک نیشنلسٹ ٹچ بھی آتا ہے. بالکل، اور آنا بھی چاہیے. دھرتی سے اپنا جگہ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے، اپنے لوگوں سے جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے اس طرح کا. کیونکہ سندھی میں پھر میں نے شاہ عبداللطیف بٹائی کو بہت پڑھا ہے تو ان سے میری انسپریشن بھی ہے، وہ میری عقیدت بھی ہے، تو وہ کچھ اثر بھی میرے اوپر ہوتا ہے. تو ایک مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں بھی شاہ عبداللطیف کی ایک سرمی ہوں، اور اکثر یہ بات میں کہہ بھی دیتی ہوں کہ اگر شاہ عبداللطیف بٹائی آج زندہ ہوتے تو ان کی 7 سرمیاں نہیں ہوتی، 8 ہوتی، میں بھی ان کی ایک سرمی ہوتی. واہ واہ واہ، زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے بات چھیڑی ہے عورت کے مسائل کی اور یہ وہ، تو آپ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ہماری
خواتین، اب تو خیر تعداد بڑھ گئی ہے، تو جب خواتین پڑھنے لکھنے کے لیے نکلتی ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اور خاص طور پر آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے پڑھنے لکھنے کے وقت، دفاتر جانے کے وقت، پروفیشنل کام کرنے کے وقت، کیا ان کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، یا جتنا مطلب ٹھیک ہے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کیا تکالیف وغیرہ ہیں بہت زیادہ اس سلسلے میں؟ اب اس سے جو ہے مجھے اپنے ماضی میں جانا ہوگا، کیونکہ میں اس طرح سے ہی انالیسس کر سکتی ہوں۔ جب میں بہت ینگ تھی، میرے گھر میں اتنے زیادہ مرد نہیں تھے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا زیادہ، مجھے زیادہ تر اکیلا لینا پڑتا تھا، اور اپنے اور گھر والوں کے باہر کے کام خود کرنے پڑتے تھے۔ خاص طور پر جب میری پڑھائی ختم ہوئی اور میری پروفیشنل لائف شروع ہوئی تو بہت ساری آفیسز میں جانا، آفیشیل کام بہت ہوتے تھے، تو میرے لیے بہت مشکل وقت رہا، وہ بہت کٹھن وقت رہا۔ عورت پاکستان میں سیکیور نہیں ہے، سندھ میں سیکیور نہیں ہے، اسے طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، طرح طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے، اور اسے کسی نہ کسی طرح سے یا تو لوگ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتی، وہ ایسے محسوس کرتی ہے کہ جیسے وہ کسی بڑے سے پنجرے میں ہے یا قید ہے، وہ اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے مطلب مجھے فیل ہوا کہ عورت آزاد نہیں ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں اور میں آزاد نہیں ہوں، بہت ساری رسومات کی اور بہت ساری توہمات کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہوں۔ تو ایک عام عورت جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یا جو زیادہ گھر سے نہیں نکلتی، یا جس کو زیادہ شعور نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا، کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا اب یہ کہہ تفریح سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے، کچھ خواتین اب نکلنے لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ عورت بالکل آزاد ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسی طرح ہی سیکیور اور خوش باش ہوتی ہے جس طرح سے وہ گھر کے اندر ہے۔ اس طرح کے ابھی کچھ بھی حالات نہیں ہیں۔ اچھا، چونکہ آپ کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے، تو آپ مجھے وہاں واضح طور پر اگر بتانا چاہیں کہ کیا آپ وہاں محسوس کرتی ہیں کہ خواتین اساتذہ اور مرد اساتذہ میں تفریق ہے؟ اگر ہم ادارے کے اندر ہیں، تعلیمی ادارے کے اندر ہیں، تو اس وقت تو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم خواتین کے مرد ہیں، لیکن جب ہم اس سماج میں باہر نکلتے ہیں تو ظاہر تفریق ہو جاتی ہے۔ ہر دیکھنے والی نظر آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یو آر واٹ، آپ خاتون ہیں، آپ مرد نہیں ہیں، آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے نکلنا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کسی احتجاج میں جاتے ہیں، بہت ساری ہماری اپنی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے بھی ایشوز ہوتے ہیں، اگر ہمیں کسی احتجاج میں جانا پڑے تو وہاں آپ کو مرد کھڑے نظر آئیں گے، خواتین آدھی سے زیادہ ہوں گی نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، ان کی ریسٹرکشنز ہیں۔ آدھی جو ہوں گی ان کو نقابوں میں کھڑا ہونا پڑے گا کہ وہ اپنا چہرہ میڈیا پر نہیں لا سکتی، اور تھوڑی سی جو وہاں شریک ہوں گی ان کے گھر والے ان کو کہیں گے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی فرنٹ میں کھڑے ہونے کی۔ بہت چند خواتین ایسی ہوں گی جو آزادی کے ساتھ کچھ کر سکتی ہیں۔ تو آپ کتنا استعمال کرتی ہیں اپنی آزادی کا؟ وہ جو سماج کی پابندیاں ہیں وہ پوری ان پابندیوں کو آپ اوبے کرتی ہیں، یا آپ ان میں کہیں کہیں اپناپن بھی دکھانا ہے کہ یہ ہم عورت ہیں تو ہم ظاہر ہے ہم اس طرح خاموش نہیں رہ سکتے؟ دیکھیں، میں ایک شاعرہ ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ شاعر اس سماج کی برائیوں کو بہت، شاعر ایک حساس انسان ہوتا ہے، بہت حساس انسان ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر کسی انسان کو 24 گھنٹے کسی شاعر کو شاعر رہنے دیا جائے تو شاید وہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر محسوس کر کے ان پر لکھ بھی سکتا ہے اور تبدیلی بھی لا سکتا ہے، اگر وہ اسی کیفیت میں رہے تو، کیونکہ شاعر ایک بہت حساس انسان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے میں ایک شاعرہ بھی ہوں، میں ایک عورت بھی ہوں، تو اور بہت زیادہ حساس بھی ہوں، تو میں چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں، جہاں ناانصافی ہو رہی ہو یا اصول کے خلاف بات ہو رہی ہو۔
اب جب ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو یہاں پھر یہ تھوڑا پیراڈاکسیکل ہے، کچھ لوگوں کے اصول کچھ اور ہوں گے، میرے کچھ اصول کچھ اور ہوں گے، لیکن بہرحال میرے لیے جو ایک یونیورسل اصول ہیں میں ان کی بات کرتی ہوں. تو میں دیکھتی ہوں جہاں اصول توڑے جا رہے ہیں، جہاں بات غلط ہو رہی ہے، وہاں میں ضرور احتجاج کرتی ہوں. اگر میں خاموش رہی تو باقی خواتین کا کیا ہوگا؟ اگر میں نہیں آج بولوں گی تو پھر کون بولے گا؟ میں جب فیس بک پر کوئی پوسٹ کرتی ہوں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بولڈ پوسٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کا امیج بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ کے لیے لوگ باتیں بھی بنا سکتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر میں نہیں بولوں گی تو کون بولے گا؟ صحیح. ہمیں یہ کام کیا گیا، ہمیں قلم عطا کیا گیا ہے اور میری ڈبل ذمہ داری ہے. مجھے میں ایک استاد ہوں، میرے ہاتھ میں قلم ہے، اور میں ایک شاعرہ ہوں، میرے دوسرے ہاتھ میں بھی قلم ہے. تو مجھے لکھنا ہے، مجھے بولنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں خاموش نہیں رہتی، میں چیخ پڑتی ہوں. اچھا، آپ ایک گرلس کالج، میرے ساتھ ہوئی ساروں کے ساتھ. ہاں، آپ ایک گرلس کالج میں پڑھاتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کا جو ہے روزانہ جو تعلق بنتا ہے وہ خواتین سے یا لڑکیوں سے آپ کا تعلق بنتا ہے. تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں انگریزی لٹریچر میں لڑکیوں کی کتنی دلچسپی ہے، اور وہ کیا آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر لیتی ہیں ان کا، اور آپ کا وہاں اساتذہ کے درمیان اور طلبہ کے درمیان کیا رشتہ ہے، کس طرح کا رشتہ ہے؟ کیا فیل کرتی ہیں کہ فیس بک پر لکھنے کی وجہ سے وہ لڑکیاں آپ سے خوش ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں دو چیزیں آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں جس کالج میں پڑھاتی ہوں وہ حیدرآباد کا سب سے پرانا کالج ہے، لیکن وہاں جو لڑکیاں آتی ہیں وہ متوسط طبقے کی ہوتی ہیں، غریب گھرانوں کی بھی ہوتی ہیں، وہ کریم آف دی گرلز نہیں ہوتی. وہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی اپنی فیس بھی نہیں دے پاتی ہیں، اور کچھ بہت اچھی فیملیز کی بھی ہوتی ہیں. کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اپنا گھر چلانے کے لیے جاب کرنی پڑتی ہے. تو اس قسم کے ماحول میں جب انسان اپنے روٹی روزی کے چکروں میں پڑ جاتا ہے نا، تو اس میں وہ حصے جمالیات جو ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی مدھم سی ہو جاتی ہے. وہ چیزوں کی، بیوٹی کی، لٹریچر کی، آرٹ کی بات زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ تر لڑکیاں بہت ذہین ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں. اور جو ریگولر ہوتی ہیں میری اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ میری بہت بہت اچھی انٹریکشن ہوتی ہے. وہ میرے ساتھ ہمیشہ جیسے ایک رسپیکٹ کا ان کا ریلیشن تو رہا ہی ہے، لیکن فیس بک پر بھی کبھی میں کوئی اسٹوڈنٹ کمنٹ کرتی ہے تو بہت اچھے ہی کمنٹس ملتے ہیں. کیونکہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹس نہیں سمجھا، میں نے ان کو اپنا دوست سمجھا ہے، ان کو سکھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت عورت کو ہے. تو میں ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں صرف کرتی، میں ان کی تربیت پر بھی زور دیتی ہوں، تاکہ کل کو وہ جب عملی زندگی میں جائیں تو ان کے ذہن میں بہت ساری جو باتیں ہیں، جو سوالات ہیں، ان کے جوابات موجود ہوں. ان کے ذہنوں میں جو ابہام ہیں وہ کلیئر ہوں، کنسیپٹس ان کے کلیئر ہوں، ان کو پتا ہو کہ زندگی کیا ہے اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ہم تو بس ایسے ہی گھروں میں ہوتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو مائیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں کرنا ہے. آج میں ایک نظم لکھ رہی تھی جو کہ ابھی میں نہیں لکھ پائی، جس پہ میں نے لکھا تھا کہ مائیں ہمیں ضد کرنے سے کیوں روکتی ہیں، ضد تو زندگی کا فلسفہ ہے. واہ واہ. جب آپ ضد نہیں کریں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ زندگی تو ضد میں چھپی ہے. واہ واہ، زبردست. جہاں خاموشی ہے، جہاں سوال نہیں، جہاں آپ آنکھیں بند کر کے چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، وہاں عقیدہ ہو سکتا ہے، وہاں فالس بلیفز ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں
ریالٹیز، وہاں حقائق جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں آپ سے. آپ کو اگر زندگی کے حقیقت تک پہنچنا ہے تو پھر آپ کو سوال بھی اٹھانے ہوں گے، تکرار بھی کرنی ہوگی، ضد بھی کرنی ہوگی. واہ واہ. اچھا، آپ ادبی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، یہ رپورٹ مجھے ملتی ہے آپ کے فیس بک پوسٹ سے. تو کیا جو ادبی سرگرمیاں ہیں وہ آپ کے خیال میں مثبت ہیں حیدرآباد میں کچھ؟ جی ہاں، الحمدللہ بہت، اب تو بہت سرگرمیاں زوروں پر ہیں. اور آج کل تو میں 2 دن سے ایاز میلہ اٹینڈ کر رہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول کیا لاسٹ ایئر اپریل میں، اور ابھی وہ جنوری میں بھی ہونے جا رہا ہے. تو میں لاسٹ ایئر اس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں تھی، اور اب میں اپنی پڑھائی کی وجہ سے تھوڑا کم جانے لگی ہوں ادبی تقریبات میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے اور ایسی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. اس سے نہ صرف لوگ کچھ سیکھتے ہیں لیکن ان کو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. اور جب تک انسان اپنے آپ کو ریلیکس نہیں رکھے گا، خوش نہیں رکھے گا، تب تک وہ آگے کا کچھ سوچ بھی نہیں سکے گا. بالکل. اچھا، شادی کا انسٹیٹیوٹ آپ کیسے محسوس کرتی ہیں اس وقت جو ہے، جو پاکستان میں مروج طریقہ کار ہیں شادی کے اور شادی کے رشتوں کے، اور یہ تو اس میں اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، یا یہ درست ہے، یا اس سے خواتین کا استحصال ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ شاید میں نہ کہہ سکوں، اور شاید مجھے اس کی اجازت بھی نہ ملے، کیونکہ میرے لیے بھی کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ شادی یہاں جیسے ایک بندے کی دوسرے بندے پر حکومت ہوتی ہے نا، ایک حکمرانی کی طرح کا ایک ادارہ ہے. شادی کا مطلب ہی ہے 2 لوگوں کا باہمی رضامندی کے ساتھ رہنا. لیکن اگر اس میں ون مین شو ہو رہا ہو اور ایک بندہ آپ کا حکمران ہو کر بیٹھے اور دوسرے کو آپ اپنا غلام بنا لیں، تو اس طرح سے تو زندگی نہیں چل سکتی. زندگی ہمیشہ دوستی کی بنیاد پر اور برابری کی بنیاد پر چلتی ہے. ہمیشہ اپنی باتیں شیئر کرنے سے ہی آپ کا ہم سفر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اور آپ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ابھی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ دہائیوں سے شادی ایک تو ایک کاروبار بن چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے خوش نہیں رہتے اور بہت جلدی گھر ٹوٹنے لگے ہیں. فیملی کا جو یونٹ ایک تھا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. اب وہ رشتوں کی قدر نہیں رہی، وہ مورل ویلیوز نہیں رہی ہیں، وہ ایتھیکل ویلیوز نہیں رہی ہیں. اب لوگوں کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی اپنی زندگی ہے، ان کو الگ الگ رہنا چاہیے. پہلے ایک فیملی سسٹم تھا ہمارے ہاں، اسپیشلی سندھیوں میں تو پورا خاندان مل جل کر ساتھ رہتا تھا. شادی کے بعد لڑکے لڑکیاں، لڑکے کی شادی ہوتی تھی تو وہ سارا خاندان اس کا ساتھ رہتا تھا. لیکن اب تو ایک سب کو الگ الگ گھر چاہیے. اس کے ساتھ پھر مسائل بھی ہوئے ہیں. دیکھیں، اگر ایک کپل کو الگ گھر چاہیے تو اس کو پھر اس کے سارے لوازمات بھی چاہیے، پھر اس کو چلانا بھی ہے. اب اس کی وائف گھر چلانا نہیں چاہتی، گھر کا کام کرنا نہیں چاہتی، تو اپنے آپ کو اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ میرے خیال میں یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. یہ تبدیلیاں تو آئیں گی، آنی ہے. یہ تبدیلی کوئی ایسی وہ انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی کا ٹرینڈ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ شادی افورڈ نہیں کر سکتے. معاشی حالات لوگوں کے ایسے نہیں ہیں کہ وہ شادیاں کر سکیں. ایسے حالات میں لوگوں کو اس طرح کی شادی کے لیے بہت سارے سالوں تک انتظار کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے
بچوں کو پڑھائی مکمل کرنی پڑتی ہے، پھر جاب کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے بعد ان کو جہیز تیار کرنا پڑتا ہے، شادی کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے ان کی شادی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس ایج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں ان کے بچوں کو جوان ہو جانا چاہیے. تو یہ ہے کہ ایک مس بیلنس نظر آ رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں، کوئی مجھے بیلنس نظر نہیں آ رہا. اچھا، اس وقت پاکستان میں سب میڈیا کی، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کی اس وقت پاکستان میں یلغار ہے، ٹھیک ہے، چینلز پہ چینلز آ رہے ہیں، چاہے جی الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے اپنے جو ہیں وہ ایک چھاتی جا رہی ہے سوشل میڈیا بھی. تو اس سے جی کچھ معاشرے میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، کچھ اچھائیاں پیدا ہوئی ہیں، یا اس سے نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ دونوں چیزیں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. یہ تو دیکھیں نا آپ پر ہے کہ آپ ریسیو کس چیز کو کر رہے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں وہی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کے نیچر کے ساتھ میچ کرتی ہوں گی. جو برا ہے وہ تو بری چیزیں ہی تلاش کرتا ہوگا نا. اب بچے ہیں، بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی. اگر بڑا انہیں گائیڈ کرے کہ بیٹا یہ چیزیں دیکھنی ہے تو وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے گا. لیکن اگر اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اور اپنی زندگی میں آپ بزی رہیں اور آپ بچے کو لک آفٹر ہی نہ کریں کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کچھ بھی دیکھتا رہے گا. کیونکہ اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزیں، آپ یوٹیوب کھولیں وہاں آپ کو کتنی نالج ملتی ہے، ہر چیز کا سلوشن ہے آپ کے پاس. لیکن کیا چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو بچے پہ نظر رکھنی ہے. اسی طرح سے ہم بڑے ہیں تو ہم اپنے لیے خود رسپانسیبل ہیں. میرے خیال میں اچھی چیزیں کافی آئی ہیں جب ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. تو یقین کریں میرے گھر میں ابھی میں نے شفٹنگ کی ہے کچھ دن پہلے، تو میرے گھر میں ابھی کیبل نہیں لگا ہوا کافی دنوں سے، کچھ اس میں مسئلہ تھا. تو میں نیوز نہیں دیکھ پا رہی. میں فیس بک کھولتی ہوں، اس پہ میں نیوز دیکھتی ہوں. تو یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ ایک پازیٹیو چینج کا سورس ہے، اور میں کہوں گی کہ اس کی وجہ سے بہت ساری پازیٹیو چیزیں آئی ہیں. کیونکہ کوئی بھی میگزین، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی نیوز پیپر اتنا ڈائیورس نہیں ہو سکتا، اتنی ویرائٹی اس میں نہیں ہو سکتی جتنی فیس بک میں ہوتی ہے. میں مرزا یاسین بیگ کو نہیں پڑھ سکتی کسی بھی میگزین میں ہر دفعہ، لیکن میں جب سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں تو میں ان کو بھی پڑھ سکتی ہوں، میں شاعری بھی پڑھ سکتی ہوں، مجھے نیوز اپڈیٹس بھی ملتے ہیں، مجھے ناسا والوں کی رپورٹس بھی ملتی ہیں. تو مجھے جو دنیا میں آلودگی بڑھ رہی ہے اس کے متعلق خبر بھی ملتی ہے، مجھے افسانہ بھی مل رہا ہے، مجھے جو ہے جوکس بھی پڑھنے کو مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اتنی ساری یہ ایک انفلکس ہے، یہ اتنی ساری انفارمیشن جو مجھے اتنی تھوڑی دیر میں مل رہی ہے، صرف ایک کلک میں کرتی ہوں تو وہ ساری چیزیں ساری دنیا سمٹ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. تو میرے لیے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھا، میں تو کہوں گی کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں، ایڈوانٹیجز اس کے زیادہ ہیں. چل ٹھیک ہے. اچھا، اتنی ساری باتیں ہو گئی سمیرا، لیکن جو ایک شاعرہ سمیرا ہے اس کی آواز مجھے اب تک سنائی نہیں دی. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی گفتگو کے بعد میں اپنے جو میرے لسنرز ہیں، جو میرے سامعین ہیں، میں ان کو سمیرا کی شاعری بھی سنواؤں. تو کچھ نظمیں عطا ہوں، چاہے وہ اردو میں ہوں چاہے سندھی میں ہوں، اور اگر کوئی انگریزی میں ہے تو انگریزی میں ہے، آپ کی پسند کے مطابق. جی میں اصل میں جو تھی وہ کافی ٹائم سے انتظار کر رہی تھی کہ اس کو کب بلایا جائے گا اور کب اس کی حاضری ہوگی. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی ایک تو نظم سناؤں. جی. جی میری ایک نظم ہے، بیگمات کے دوپٹوں کو رنگتے ہاتھ. واہ واہ، بیگمات کے دوپٹوں کو رنگتے ہاتھ. جی ہم ساری عمر اپنے کھیتوں میں دوسروں کی سبزیاں اگاتے رہے. واہ. ہم ساری عمر اپنے کھیتوں میں
دوسروں کی سبزیاں اگاتے رہے. صدیوں سے آپ پاشی کرتے اور ہل چلاتے ہم زمین کے اس ٹکڑے کو سونگھ لیتے ہیں واہ جہاں ہمارے خواب دفن ہوتے ہیں. صدیوں سے آپ پاشی کرتے اور ہل چلاتے ہم زمین کے اس ٹکڑے کو سونگھ لیتے ہیں جہاں ہمارے خواب دفن ہوتے ہیں. مگر خوابوں کے درخت پر چڑھنے کے لیے ہمیں کٹے ہوئے پاؤں ملے. اور جب کٹائی کی فصل سے ہم حصہ لینے گئے ہمیں اپنے ہاتھ گروی رکھنے پڑے. واہ واہ. اور جب کٹائی کی فصل سے ہم حصہ لینے گئے تو ہمیں اپنے ہاتھ گروی رکھنے پڑے. میں نے ساری عمر دوسروں کی بیگمات کے دوپٹے رنگے. واہ واہ واہ. اور جب ہولی کھیلتے گروہ میں پہنچی تو تیزاب کی پچکاری سے بنی پینٹنگ چہرے پہ لٹکا دی گئی. واہ. مگر اب میں نے ایک ایسا جزیرہ دریافت کر لیا ہے جہاں ایک عورت سبزیاں اور پھول اگا رہی ہے. واہ واہ واہ. جہاں ایک عورت سبزیاں اور پھول اگا رہی ہے اور پاس بیٹھی لڑکی کرتے پہ نظم کاٹ رہی ہے. کمال کمال. بہت خوب بہت خوب. جی اور کوئی آتا ہو؟ جی جی میں ایک اور میری نظم ہے درد کی ٹانگ پہ کھڑے کھڑے لکھا گیا اسکرپٹ. واہ واہ. میں نے ساری عمر درد کی ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اسکرپٹ لکھا. میں نے ساری عمر درد کی ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اسکرپٹ لکھا اور خود اس کا کردار بن گئی. درد کی فلم کے سارے کردار سفید وگ پہنے لنچ کرتے رہے اور موٹے چشمے والی این کے بدل کر اس قبر تک پہنچے جہاں ناشکری دفن ہو رہی تھی. وہ تدفین کا 12 کورس کا کھانا تناول کرتے رہے. واہ واہ. وہ تدفین کا 12 کورس کا کھانا تناول کرتے رہے اور جب تدفین کا اوپرا گاتے گاتے مردے کا نام بھول گئے تو گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر اجڑے اسٹوڈیو میں اپنا میک اپ تبدیل کرانے چل پڑے. کیا بات. فلم کے کامیاب ہونے پر تمام کرداروں کو ایک ٹانگ پہ کھڑی عورت کے مجسمے سے نوازا گیا. واہ 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 واہ. کمال. زبردست. جی جی اور کوئی سنانا ہے آپ نے؟ ایک اور نظم ہے. جی جی سنائیے. ایک اور نظم ہے شوکیس سے خریدی گئی مسکراہٹ. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. شوکیس شوکیس سے خریدی گئی مسکراہٹ. چلیں جی. نظم کا عنوان ہے شوکیس سے خریدی گئی مسکراہٹ. نظم اور مسکراہٹ وقت کی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں. واہ واہ. نظم اور مسکراہٹ وقت کی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں. میں نے وقت کی پگڈنڈی سے چنے ہوئے دن چند نظمیں پرانی ڈائری جگہ جگہ سے پھٹی تصاویر فرشتوں کی طرف سے بھیجی گئی پوٹلی سے ماتھے کا جھومر اور مسکراہٹ سنبھال رکھی ہیں. کمال کمال. میں نے وقت کی پگڈنڈی سے چنے ہوئے دن چند نظمیں پرانی ڈائری جگہ جگہ سے پھٹی تصاویر فرشتوں کی طرف سے بھیجی گئی پوٹلی سے نکلا ماتھے کا جھومر اور مسکراہٹ سنبھال رکھی ہے. میرے گھر میں کوئی خفیہ دراز نہیں ہے. واہ. میرے گھر میں کوئی خفیہ دراز نہیں ہے. وقت کی نئی بنی پکی سڑک نے میری ملکیت کی سانسیں چھین لی. وقت کی نئی بنی پکی سڑک نے میری ملکیت کی سانسیں چھین لی ہیں اور مجھے خود سے بے دخل کر دیا ہے.
میں نے اپنی ملکیت کی سانسیں بحال کرنے کے لیے نئی نظمیں لکھی. اور بچے ہوئے دنوں سے میں نے اپنی ملکیت کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے نئی نظمیں لکھی اور بچے ہوئے دنوں سے آدھے بیچ کر مسکراہٹ خریدتی ہے. واہ واہ زبردست زبردست. اچھا کوئی سندھی نظم بھی جو ہمارے سندھی لسنرز ہیں بھائی جو سندھی زبان سمجھتے ہیں اور سندھی ادب سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ آتا ہو؟ جی کل میں نے ایک نظم لکھی تھی, میں کوشش کروں گی اگر بعد میں اس کا اردو ترجمہ بھی کر سکوں تو. جی جی جی. سندھی میں نظم ہے اجنبی اکھیُن ساں تھی ویل پیار. عشق مجھے اکھیُن کے اها زوراوری عطا کئی آهي. عشق مجھے اکھیُن کے اها زوراوری عطا کئی آهي جو جنहिं محفل میں वेहां माण्हू मूंॾे तकींदा रहनि. जो जंहिं महफ़िल में वेहां माण्हू मूंॾे ई तकींदा रहनि, पर मूं पंहिंजे अखियुनि खे हुकुम ॾेई छॾियो आहे त उहे ॿियनि जे साम्हूं ख़ाली ऐं बेनूर रहनि. मूं पंहिंजी अखियुनि खे हुकुम ॾेई छॾियो आहे त उहे ॿियनि जे साम्हूं ख़ाली ऐं बेनूर रहनि. मूं कंहिं ॾे ॾिसनि ई नथियूं, फ़क़ति तुंहिंजी दीद जूं मुश्ताक आहिनि. पर तूं वरी हर महफ़िल में ज़माने जे ख़ौफ़ खां मुंहुं ई फेरे थो वेही रही. जी थोड़ी सी इसकी अगर तर्जुमा इसका थोड़ा सा एक लुब्बे लुबाब. जी मैं कोशिश करती हूँ. ये है अजनबी आंखों से हो चुका प्यार. अच्छा. अजनबी आंखों से हुआ प्यार. इश्क ने मेरी आंखों को वो जोरावरी अता की है. इश्क ने मेरी आंखों को वो जोरावरी अता की है कि मैं जिस महफिल में बैठूं लोग मेरी तरफ ही तकते रहें. वाह वाह वाह. इश्क ने मेरी आंखों को वो जोरावरी अता की है कि मैं जिस महफिल में भी बैठूं लोग मेरी तरफ तकते रहें, लेकिन मैंने अपनी आंखों को हुक्म दे रखा है कि वो दूसरों के सामने खाली और बेनूर रहें. वाह वाह. कि वो दूसरों के सामने खाली और बेनूर रहें. वो किसी की तरफ देखती नहीं, वो तो फकत तुम्हारी दीद की मुश्ताक है. वाह वाह वाह. वो किसी और की तरफ देखती नहीं, वो तो फकत तुम्हारी दीद की मुश्ताक है, लेकिन तुम हो कि हर महफिल में जमाने के डर से मुंह फेर कर बैठ जाते हो. वाह वाह कमाल कमाल. बहुत खूब बहुत खूब. तो सुमेरा आपसे एक अच्छी गुफ्तगू हुई. आपकी जो शायरा है वो बड़ी तवाना है, बड़ी आवाज़ तवाना है, लहजा बड़ा तवाना है. आप जो इस्तियारात और तशबीहात अपनी नज़मों में इस्तेमाल करती हैं वो कमाल की हैं, और यही वजह है कि जब मैं आपके पेज पर आता हूँ, आप की नज़में पढ़ता हूँ, और अभी मैंने आपकी नज़में सुनी तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन आपके ख़्याल में क्या पाकिस्तान में ऐसी ज़हीन औरतों को उनका मकाम मिलता है? हमारा जो मर्दाना माशरा है उन्हें कबूल कर रहा है? अब ये है कि चेंज तो खैर आना शुरू हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि हमें हमारा मकाम मिल रहा है. मैंने जब शायरी शुरू की थी तो मुझे पजीराई मिली. यकीनन मेरे सराहने वाले और चाहने वाले और दोस्तों ने मुझे बहुत सराहा और बहुत मेरी हौसला अफजाई की, बहुत ज़्यादा. ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगी मसूद कमर का, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की. जब भी मैं कोई नज़म लिखती थी तो वो मुझे बहुत शाबाशी देते थे और अब तक ये करते हैं. तो ये है कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं. लेकिन एक बात मैं अभी भी कहूँगी कि मेरे घर वालों की तरफ से या मेरे ख़ानदान की तरफ से या और लोग हमारी सोसाइटी की तरफ से मुझे वो पजीराई नहीं मिली है जो कि मुझे मिलनी चाहिए. और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वक्त के साथ तब्दीली आ रही है. लोगों ने
میری شاعری کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے. ان کو اب تھوڑی چیزیں سمجھ میں بھی آنے لگی ہیں اور انہوں نے اس کو سراہنا شروع کیا ہے. چینج آ رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, لیکن ابھی اس وقت ابھی ہماری جو خواتین شاعرائیں ہیں ان کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی شاعری کو پڑھا جائے, ان کو سمجھا جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات ایک گھر میں رہتی ہیں, ان کا سرکل نیرو ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ باہر نہیں نکلتی, ان کو وہ ایکسپوجر نہیں ملتا جتنا مرد کو ملتا ہے. تو اکثر خواتین کی شاعری جو ہوتی ہے وہ سادہ الفاظ میں کی ہوتی ہے, سادی سی بات لگتی ہے, لیکن وہ جتنی گہری ہوتی ہے وہ شاید ایک مرد اتنی گہری بات نہیں کر سکتا. اسی لیے کسی بھی عام سی شاعری کو بھی عام نہیں لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی خاص بات چھپی ہے. بالکل. تو جناب اس کی ضرورت ہے ابھی ہمیں. بالکل بالکل. تو سمیرا بہت شکریہ, اتنا آپ نے وقت دیا. اب ایک ہلکی پھلکی بات کر لیتے ہیں. جب میرا جو شو ہے اس میں ہر اپنے چاہے وہ شاعر ہوں, ادیب ہوں, مصور ہوں, جن کا میں انٹرویو کرتا ہوں, ان سے میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ میوزک آپ کو کون سی پسند ہے, اور اگر آج اس انٹرویو کے ساتھ آپ اپنی پسند کا کوئی نغمہ, کوئی غزل, کوئی بھی چیز اگر آپ سننا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ضرور سننا چاہوں گی, اور کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا. مجھے بڑی اپنی وہ بچپن کی ایک کلام آتا تھا تصور خانم کا, دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, میرا بڑا دل چاہ رہا ہے سننے کو. اگر آپ وہ سنوا دیں تو, یا خان صاحب, غلام علی خان صاحب کی کوئی غزل سنوا دیں تو بالکل مہربانی ہوگی. بالکل. تصور خانم کے بعد یہ غزل جس کا تذکرہ آپ نے کیا, یہ گلبہار بانو نے بھی گائی ہے. جی ہاں, گلبہار بانو نے بھی گائی تھی. جی جی. تو میرا خیال ہے میں ابھی وہ سنوا دیتا ہوں. تو آپ کا بہت شکریہ سمیرا. اتنے مختصر سے وقت میں بعض شخصیات ایسی گہری ہوتی ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہوتا, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تقریباً یہ ہمارا 47-45 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کی ایک شخصیت کی جھلک ضرور نظر آ جائے, لوگ پہچانے کہ سمیرا قریشی اندر سے کیسی عورت ہے. بہت شکریہ سمیرا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا, اور اتنے سارے سامعین کے سامنے کچھ کہنے کا, اور بس جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. بہت سادہ مزاج ہوں, اور بس یہی ہے. اچھا, جو بھی ہے. ٹھیک ہے سمیرا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.